बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 13 अगस्त की शब और आज बुध का दिन था। कुछ ही देर के बाद, अब से तकरीबन 9:46 हुए हैं पाकिस्तान में, और सवा 2 घंटे के बाद पाकिस्तान में यौम आज़ादी मनाया जाएगा। 14 अगस्त स्टार्ट हो जाएगा और यूं कह सकते हैं कि आज चांद रात है हमारी यौम आज़ादी की, और 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। लेकिन आज जो खबर आपसे कुछ खबरें शेयर करने लगा हूँ, वो खबरें आप सुन के आपका भी दिल रंजीदा होगा, मेरा भी होगा, और मेरा हुआ है बल्कि। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए आज़ाद हुआ था, जिस आज़ादी के लिए आज़ाद हुआ था, वो आज़ादी हमसे छीनी जा रही है। और आज के दिन, यानी कि आज यौम आज़ादी में अभी चंद घंटे बाकी हैं, आज कौमी असम्बली में एक काला कानून, स्याह तरीन कानून एक मंजूर किया गया। उसकी मैंने आपको तफसीलात से आगाह करना है। और क्योंकि लगता अब कोई शक नहीं कि अगर ये नाजायज़ रजीम रहती है और ये इक़्तिदार पर मुसल्लत रहती है और इनसे नाजायज़ कब्ज़ा पाकिस्तान के अवाम हम पुरअमन तरीके से नहीं छुड़वाते, जमहूरी तरीके से इनसे कब्ज़ा नहीं छुड़वाते, तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और अब मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलकर इस पे जिद्दोजहद करनी चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए पाकिस्तान जो है हमारा वतन, और जहाँ जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, और दादा दादी नाना नानी, उन्होंने कुर्बानियाँ दे के हासिल किया था, अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, अपनी इज्जतें जो हैं वो लुटाई थी। तो उसके बदले में हमें आज़ादी के लिए हमने हासिल किया था कि हम आज़ाद, जैसे अपने घर में बंदा आज़ाद रहता है, हम अपने वतन में आज़ाद ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन इसके बरक्स हुआ। तो अब आज ही पहली खबर हम ज़रा तरतीब से चलते हैं। तो पहली खबर है, आज फौजी अदालत से 2 साल बाद हैदर मजीद एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो रिहा हुए हैं 2 साल की सज़ा काटने के बाद। एडवोकेट हैदर मजीद, उन्हें 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, और 9 मई के इल्ज़ाम में फिर एक झूठे गवाहों गवाहों की को बुनियाद बनाकर उन्हें ज़बरदस्ती सजाएं दिलवाई गई। तो हैदर मजीद उनमें से एक थे। आज वो रिहा हुए हैं, और रिहा होने के बाद भी वो हकीकी आज़ादी के तलबगार हैं, और आज भी उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। और 2 साल की फौजी अदालत से सज़ा के बाद कैद भी उनको उनके इरादे से मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। तो आज उन्होंने किया। लेकिन जो फिस्तायत है वो ये है कि एडवोकेट हैदर मजीद की रिहाई के लिए उनके वालिद आए थे, बाकी जो लोग आए थे। हैदर मजीद के वालिद और भाई तैमूर मजीद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पुलिस उठाकर ले गई। ये जो चीज़ें हैं जी, ये इंतकाम की कोई हद नहीं होती। और इंतकाम की हद जब जो इंसान इस तरीके से इंतकाम लेता है, और वो भी निहत्ते शहरियों से, तो उसका अंजाम इबरतनाक होता है। ये तो अल्लाह ताला का कानून है। अल्लाह ताला के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। कानून कुदरत लागू होता है। और ये जितने भी लोग इस वक्त आए हुए हैं, और ये जाली रजीम जो हरकतें कर रही है, मेरा अपना ख्याल है कि इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद यौम आज़ादी, क्योंकि यौम आज़ादी के सिलसिले में भी हम बात कर रहे हैं, आज शब है, तो बाजोड़ में ऑपरेशन चल रहा है, और वहाँ पे भी बहुत ही अफसोसनाक इत्तलात आ रही हैं। बच्चे वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन शहीद हो रही हैं, और कोलेटरल डैमेज हो रहा है, और जिसकी वजह से वहाँ पे नक़्ल मकानी का सिलसिला शुरू हो चुका है बाजोड़ से। और इस गर्मी के इस शदीद मौसम में लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है, और एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी गई है जो कि मेरा ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए, और ख़ास तौर पे पख्तून भाइयों के लिए बहुत तकलीफ देह होगी, क्योंकि
وہ 45 سال سے ایک حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں 45 سال اور اب پھر ایک اور جنگ مسلط ہو رہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ سرحدوں کو حفاظت کس نے کرنی ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دہشت گرد آتے ہیں، تو دہشت گرد پاک افغان سرحد سے آتے ہیں، پاک ایران سرحد سے آتے ہیں، تو ان سرحدوں کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اور وہاں پہرا بٹھایا جانا چاہیے، یا پھر اندرون ملک کے جو علاقے ہیں اور جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ہم لوگوں کو بے گھر کر کے اور اس طریقے سے آپریشن کریں، اور اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے یا اسے بھی غدار وطن قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت ہے کہ یہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ یوم آزادی سے ایک دن پہلے کی جو صورتحال ہے وہ بتا رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں لیکن انتہائی تکلیف ہیں۔ اور اس کے بعد اعجاز چودھری صاحب ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری، ان کو سزا سنائی ہے 9 مئی میں جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے، وہی جھوٹے گواہ، اور اس میں جو ایک گواہ کا تذکرہ آیا جی، وہ گواہ خود کہتا ہے، گواہ کہ جو ان کا سٹار گواہ ہے، یعنی کہ بڑا گواہ جس کی بنیاد پہ یہ ساروں کو سزائیں سنائی گئی ہیں، وہ خود کہتا ہے کہ سرگودا اور فیصل آباد کی عدالت میں دیا گیا بیان میرا مختلف ہے، اور پولیس اسٹیشن میں اپنی آمد یا ڈیوٹی دینے کی رپورٹ کبھی درج نہیں کرائی، اور انسداد دہشت گردی عدالت نے اس کا یہ بیان لکھا ہے، اور اسی بیان کی، یعنی کہ جو نہ ڈیوٹی پر تھا، نہ اس کے آنے کا پتہ، نہ جانے کا پتہ، اور 2 عدالتوں میں اس کی گواہی جھوٹی قرار دے دی گئی، اسی گواہی کو دیگر 2-3 عدالتوں میں اسے سچ مان کر اور تقریباً سینکڑوں کارکنان کو، رہنماؤں کو آپ نے سزا سنا دی۔ نہ جج صاحب کو شرم آئی، اور نہ ہی اس جج صاحب کی پشت پناہی کرنے والوں کو کوئی شرم آئی، اور اس طریقے سے اعجاز چودھری صاحب ہیں، ان میں سے ایک اور سینیٹر ہیں، لیکن ان کو وہاں پہ دل کی تکلیف ہو چکی ہے، دل کی سرجری ہو چکی ہے، ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، لیکن انہیں ہسپتال منتقل نہیں کیا جاتا، اور اگر کیا جاتا ہے جب بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو ان کو پھر واپس جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے ہو رہا ہے، اور یہ صرف پی ٹی آئی کے شریف لوگ ہیں نا، اس لیے میاں محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، عمران خان ہیں، بشرا بی بی ہیں، عمر سرفراز ہیں، یہ باقی جتنے بھی بیچارے قیدی موجود ہیں یہ شریف لوگ ہیں، ورنہ نواز شریف صاحب تھے تو وہاں اندر مستقل ڈاکٹرز وہاں پہ رہتے تھے، اور ہر روز 30 40 50 لوگ ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو یہ آج ہوا ہے اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ، اور لیکن ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جا رہی اور کچھ نہیں کیا جا رہا۔ تو آج حسان نیازی صاحب جو ہیں ان کو آج ہو چکے ہیں جی 2 سال قید کو، اور ان کے بھی سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور انہیں بھی سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ہاتھ میں رکھا تھا جی قومی پرچم، ہمارا جو دستور ہے، دستور کی کتاب پکڑی تھی اور وہ لہرائی تھی۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور انتہائی برے حالات ہیں پاکستان کے اس وقت امن و امان کے حوالے سے۔ بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے، انسانی حقوق جس طریقے سے پامال کیے جا رہے ہیں، اس کا خمیازہ جو ہے یہ حکمرانوں کو نہیں بلکہ ملکوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اب یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یوم آزادی منانے کا اعلان کیا ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی کے لیے یہ یوم آزادی منایا جائے گا، تو اس پہ بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں۔ آپ حیرت ہے کہ آپ نے یوم آزادی منانے کے لیے پاکستان کے عوام کو اس کی بھی آزادی آپ نہیں دے رہے، اور لیکن اس کے باوجود میرے پاس جو ابھی سے ہوئے ہیں 9:45، لیکن ابھی سے جو میرے پاس ویڈیوز آ رہی ہیں، فوٹیجز آ رہی ہیں، اندرون سندھ منایا جا رہا ہے بھرپور طریقے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، انہوں نے عمران خان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور پرچم، اور وہ یوم آزادی منا رہے ہیں
حقیقی آزادی کے طلبگار ہیں۔ بلوچستان میں یہ صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں تو ہو ہی رہا ہے اور پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، لیکن یوم آزادی سے پہلے یوم آزادی منانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی اور ایف آئی آر درج کر دی گئی، مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ یہ ہے یوم آزادی، یہ فسطائیت ہے۔ میں اس لیے جو میں نے آپ کو کہا ہے، آگے جا کے ایک اور میں بات بتاؤں گا آپ کو کہ پاکستان جیسا ہماری جو ناجائز رجیم ہے، اس میں یہ نقش قدم کس کے نقش قدم پہ چل رہی ہے؟ یہ نریندر مودی کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، یہ بی جے پی کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، یہ اسرائیل کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، یہ نیتن یاہو کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، یہ مقبوضہ کشمیر کے کالے قوانین جو ہیں ان پہ، مقبوضہ فلسطین کے جو کالے قوانین ہیں ان کو یہ پاکستان میں لاگو کر رہی ہے۔ یہ ناجائز رجیم کا یوم آزادی پہ یہ تحفہ ہے، پاکستان کے یوم آزادی پہ ایک دن پہلے انہوں نے یہ تحفہ دیا ہے، اس کی تفصیل میں آگے جا کے رکھوں گا۔ تو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل پرابلم یہ، اصل سوال ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناجائز رجیم ہے، ایک پورے کا پورا ایک رجیم چینج آپریشن سے سلسلہ شروع ہوا، امپورٹڈ سرکار آئی، اس کے بعد آپ کی کاکڑ سرکار آئی، پھر یہ ناجائز رجیم الیکشن چوٹ سرکار آ گئی اور 3.5 سال ان کو ہو گئے ہیں۔ پورے اپریل میں یہ آئے تھے اور یہ اس وقت ہم اگست کا مہینہ جا رہا ہے اور 3.5 سال ان کو ہو گئے ہیں۔ 3.5 سال سے مکمل طور پر اس وقت ان کے ساتھ ملٹری لیڈرشپ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، بلکہ وہی حکمران ہیں اور جنرل عاصم منیر صاحب اس سارے سسٹم کے روح رواں ہیں اور ڈیفیکٹو رولر وہ ہیں، ڈی جیورے تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، ڈیفیکٹو رولر وہ ہیں۔ اور یہ ایک ڈرامہ کیا گیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا، پاکستان کی معیشت برباد ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے رجیم چینج آپریشن کیا ہے۔ اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت ٹھیک تھی، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا تھا، جھوٹ بولا گیا اور مفتاح اسماعیل صاحب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جو ان کے اپنے وزیر خزانہ تھے، محمد زبیر صاحب گواہی دے رہے ہیں جو ان کے اپنے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ صرف پاور گیم تھی، اقتدار کی گیم تھی۔ تو اس وقت بھی معیشت اور پچھلے دنوں بھی کہا جناب عاصم منیر صاحب نے، امریکہ میں بھی کہا، برسلز میں بھی کہا اور بھرپور ہر جگہ پہ وہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ٹیک آف کر رہی ہے، ہم بہت خوشحال ہو گئے ہیں اور ہم ڈیفالٹ کے نکل آئے ہیں، ڈیفالٹ کے خطرے سے، اور کیسے نکل آئے ہیں یہ نہیں بتاتے وہ۔ تو وہ وزیر خزانہ جو ہیں آپ کے اورنگزیب صاحب، انہوں نے سارے کا سارا جو بھانڈا ہے وہ پھوڑ دیا ہے اور انہوں نے جو بات کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری معیشت بالکل درست نہیں ہے اور پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے خود ہی یہ بتا دیا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرض جو ہے وہ اس رجیم نے لیا ہے، سب سے زیادہ قرض اس رجیم نے لیا ہے اور قرض جو ہے وہ 41%، تھوڑا نہیں، 41% قرض جو ہے صرف اس جعلی رجیم نے لیا ہے، ناجائز سرکار نے لیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب عاصم منیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم کر چکے ہیں، وہ خوشخبریاں سناتے ہیں، لیکن وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ 41% قرض بڑھ گیا ہے اور وزیر خزانہ کا یہ اعتراف ہے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 45% ہے یہ قرض جو ہمارا بڑھا ہے، اس رجیم نے بڑھایا ہے، یہ ناجائز سرکار نے۔ اور لیکن یہ خبر آپ کو ٹی وی پہ نظر نہیں آئے گی، یہ کیونکہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری اشتہارات دیے جا رہے ہیں، منہ بند کیا ہوا ہے اور کوئی بول نہیں سکتا، کسی بھی قسم کی کوئی آواز نہیں نکال سکتا اور ہر طرف یہ ہے۔ تو 41% یعنی کہ پچھلے آپ یوں سمجھیں کہ 47 سے لے کے 1947 سے لے کے اور 23-24 تک اتنے سالوں میں ہم نے 77 سالوں میں اتنا قرض نہیں لیا جتنا قرض انہوں نے ایک سال میں لے لیا ہے۔ اور اگر میں روپوں میں بتاؤں تو یہ تقریباً کوئی
45,000 ارب روپے کا قرضہ ہے جو انہوں نے ایک سال میں لیا ہے. یہ وزیر خزانہ خود بتا رہے ہیں. تو جنرل عاصم منیر صاحب کو میرا خیال ہے کہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ان کے وزیر خزانہ کیا بتا رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن اس وقت ہے جی. اور اگلی خبر مانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں مانتا ہوں کہ ملکی قرضوں میں 41% اضافہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے. یہ ان کا اعتراف جرم ہے اور یہ اقبال جرم ہے اس جعلی نظام کے خلاف. اور جو ایک جھوٹ بولا گیا پاکستانی قوم سے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ گر رہی تھی، خراب ہو رہی تھی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور دوسری جانب ابھی بھی 9 مئی کے حوالے سے جو مطالبات پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ تمام پی ٹی آئی کو وہ کہتے ہیں آپ 9 مئی کے میں نکال دیں، اور پی ٹی آئی 9 مئی میں ملوث کم از کم 500 افراد کو سزا ملنی چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب. اور اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ارکان پارلیمنٹ کو فارغ کر دیا جائے. اور یہ فیلڈ مارشل کو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے، نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی کی طرف سے، کہ ساری پی ٹی آئی کو فارغ کریں، پھر ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے. تو یہ صورتحال اس وقت جا رہی ہے. اب آتے ہیں بڑے خبر کی طرف، جو کہ آج یوم آزادی سے ایک دن پہلے پاکستانی قوم کو تحفہ دیا گیا ہے. آپ سنیں گے تو آپ بھی یقیناً حیران بھی ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے، کیونکہ یہ جو آج کالا قانون پاس کیا ہے قومی اسمبلی سے، ہم اب آج کے بعد ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قومی ذرائع ابلاغ، ہمارے ٹیلی ویژن چینلز اور پروگرام اینکرز، ان کو بھی کہتا ہوں اور اخبارات کو بھی، کہ آج کے بعد وہ کم از کم مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پہ ان کو تنقید نہیں کرنی چاہیے، اور جو مقبوضہ فلسطین میں ہو رہا ہے اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہی کالے قانون جو مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی نے وہاں کے مظلوم اور محکوم لوگوں کے لیے کالے قانون مسلط کیے ہیں، وہی قانون آج پاکستان میں منظور کیا گیا ہے. اور جو مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کے قانون ہیں وہی قانون آج پاکستان میں منظور کیے گئے ہیں. اور اس کا میں آپ کو پوری تفصیل بتا دیتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ جہاں عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب، مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، سب آج اس حمام میں ننگے ہو گئے ہیں. کیونکہ جو فسطائی ذہن ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں فسطائی ذہن ہوگا تو ہم کہیں گے جناب اس کی مذمت کریں گے، اور اگر ہمارے اپنے ملک میں، اپنے وطن میں وہ فسطائیت ہوگی تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. آج ایک قانون منظور کیا گیا ہے جناب، وہ ہے کہ جو فورسز کو، سیکورٹی فورسز کو، جتنے بھی ہمارے ہیں، ان کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے. وہ غور سے سننے والی بات ہے جی. ان کو آرمڈ فورسز کو، سول آرمڈ فورسز کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے، فوج اور فوجی اداروں کو، کہ وہ 3 ماہ کے لیے کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتے ہیں، کسی بھی شخص کو اٹھا سکتے ہیں پاکستان میں. آرمڈ فورسز یا سول آرمڈ فورسز کو 3 ماہ کے لیے مشکوک شخص کو گرفتار کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے. اور آگے قومی اسمبلی میں یہ بل منظور کیا، انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2024 کی شقوار منظوری دی گئی، اور بل کو قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کردہ صورت میں سید نوید قمر کی متعارف کرائی گئی ترامیم کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. یعنی یہ بل منظور کرنے میں پاکستان پیپلز پارٹی، زرداری صاحب کی جماعت، بلاول بھٹو صاحب کی جماعت، آصفہ بھٹو صاحب کی جماعت شامل، مسلم لیگ نواز اس میں شامل، چودھری شجاعت صاحب کی جماعت اس میں شامل، باپ پارٹی اس میں شامل، اور باقی جو چھوٹے موٹے ننے منے ہیں وہ بھی اس میں شامل. اور یہ بل منظور کیا گیا ہے جی. اور بل کے تحت جو کیا گیا ہے کہ ترمیم کے تحت مسلح افواج یا سول آرم فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی. یعنی کہ اب مسنگ پرسن کوئی مسنگ پرسن نہیں کہلائے گا،
3 ماہ کے لیے آپ اس کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ ملک کی سلامتی، دفاع، امن و امان، اغوا برائے اتوان، ٹارگٹ کلنگ، یہ اس کا نام دیا گیا ہے جی، اور حراست میں رکھا جا سکے گا ان لوگوں کو جس پہ بھی الزام لگا دیں گے، اور ترمیم کے تحت ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت 3 ماہ سے بڑھائی جا سکے گی، یعنی اس کو مزید 3 ماہ سے ڈبل کر دیا جائے گا، 6 ماہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ٹیم تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ ایس پی رینک کے پولیس آفیسر کریں گے، خفیہ ایجنسیاں ہوں گی، سول مسلح فوج ہوں گی، مسلح فوج، قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں پر مشتمل ایک JIT ہوگی، اور نوید قمر کی ترامیم اس میں شامل کر دی گئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا جو ہے وہ اگلی جو خبر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اس پہ تقریر بھی کی ہے، احتجاج بھی کیا ہے، لیکن مجھے وہ پھسا سا لگا، ایک خانہ پوری تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس شخص کو اٹھائیں گے، یہ فورسز اٹھائیں گی، اس کو اپنی بے گناہی خود ہی ثابت کرنا پڑے گی۔ اس پہ الزام ثابت کرنے کے لیے سرکار کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری سیکورٹی فورسز کی کوئی ذمہ داری نہیں، اور اسے اپنی بے گناہی بھی خود ہی ثابت کرنی پڑے گی۔ تو یہ ہے سچویشن، اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور اب بتائیں کہ یہ کالا قانون مقبوضہ کشمیر میں بھی یہی ہے، مقبوضہ فلسطین میں بھی یہی ہے، اسرائیل بھی یہی کرتا ہے، نریندر مودی انڈیا بھی یہی کرتا ہے انڈیا میں، اور اب وہی قانون پاکستان میں لاگو ہو جائے گا سینٹ سے منظوری کے بعد۔ تو یہاں ہم جا رہے ہیں، یہ ہماری حالت ہے، اس حالت تک ہم پہنچ چکے ہیں جناب، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں تھیں، وہ خارج کر دی گئی ہیں، اور ہماری جو پریورٹیز ہیں جی، وہ پریورٹیز بالکل وہ نہیں ہیں جو کہ اب اس کے بعد پھر اگر پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے شہری نکلتے ہیں تو ان پر بھی مقدمات کا اندراج، یہ وہ فسطائیت ہے جو کہ مسلط کی جا رہی ہے۔ اور آپ کی طرف سے جی، قومی لیڈر کو جیل میں ڈال کر اور چوروں کا ٹولہ ملک پر مسلط کر کے عوام سے ہمدردی کی امید رکھنا بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں، یہ امان اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور رضیہ سلطانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں جی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے۔ بالکل جی، اللہ تعالیٰ تو رحم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہے نا شعر کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال اپنی حالت کے خود بدلنے کا۔ تو باجوڑ آپریشن کی بات میں چلتا کرتا ہوں جی، کہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ جی خیبر پختونخوا کی حکومت باجوڑ آپریشن میں آن بورڈ ہے۔ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر اس کی تردید کی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت باجوڑ میں آپریشن ہو رہا ہے یا کہیں اور ہو رہا ہے فوجی آپریشن، اس کی کسی بھی صورت میں حامی نہیں ہے، اور جو عمران خان صاحب نے کہا ہے وہی پالیسی ہماری ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور باقی خبریں اور بھی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیں جی۔ اور عمران رؤف صاحب ہیں جی، صابر بھائی اس سارے مسئلے کا کیا حل ہے؟ تو اس سارے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی، آواز اٹھاتے رہیں، بات کرتے رہیں، اور ہماری آواز جو ہے وہ پاکستان میں ہو سکتا ہے دبا دی جائے، لیکن یہ آواز عالمی ذرائع ابلاغ میں ضرور جائے گی، عالمی ادارے ضرور سنیں گے، انسانی حقوق کی تنظیمیں سنیں گی، اور یہ پریشر ان پہ بڑھتا جائے گا، اور اس لیے یہ پرامن جد و جہد جاری و ساری رکھنی چاہیے۔ یہ سچویشن ہے جی۔ اور فاروقی اسلام صاحب ہیں، انہوں نے ایک میسج کیا ہے، اور وہ ہے میرا خیال ہے ہندی میں، اس لیے جی وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور اس کا ترجمہ میں بعد میں دیکھوں گا کہ کیا کہتے ہیں۔ اور پاکستان کے لوگ صرف مذمت سے کام چلا رہے ہیں، عبداللطیف صاحب کہہ رہے ہیں۔ بالکل جناب، یوم آزادی پہ نکلنا چاہیے، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے، ہر سطح پہ کرنا چاہیے، پرامن احتجاج سے ہی ماضی میں بھی جب ڈکٹیٹرز آئے ہیں، ماضی میں بھی
ڈکٹیٹر سے نجات کا یہی طریقہ تھا کہ عوام، پاکستان کے عوام گھروں میں نہیں بیٹھتے تھے، ہر روز نکلتے تھے اور احتجاج کرتے تھے، بات کرتے تھے، اپنی آواز نکالتے تھے اور بتاتے تھے، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ قطرہ قطرہ بن کر جو ہے وہ دریا بنتا ہے۔ تو حکمران ڈکٹیٹر، تگڑے سے تگڑا ڈکٹیٹر بھی اندر سے بہت بزدل اور ڈرپوک ہوتا ہے اور اسے جانا ہی ہوتا ہے۔ اور آصف خان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم صابر شاکر بھائی، یہ 3 سال سے پرامن احتجاج ہو رہا ہے، کیا پاکستانی عوام یہ کام کرتی رہے تو جرنیل مزے کرتے رہیں گے؟ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ احتجاج اس طرح سے ہو نہیں رہا۔ احتجاج کے لیے ضروری ہے کہ دکاندار، کاروباری لوگ نکلیں، کسان آپس میں، کسانوں کو، کاروباری لوگوں کو، دکانداروں کو، مزدوروں کو، کھیت کھلیانوں میں کام کرنے والوں کو، اور سیاسی کارکنان کو، طلبہ کو، وکلا کو، ٹریڈ یونینز کو، سب کو مل کر نکلنا ہوگا، تب جا کے آپ یہ ڈکٹیٹرشپ سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈکٹیٹر کو سے اقتدار سے قبضہ چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ماضی میں یہ کام ہو چکا ہے، اور اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو لاسٹ تھی وہ وکلا تحریک چلی تھی، اور وکلا تحریک میں سب شامل تھے، سیاسی جماعتیں شامل تھیں، طلبہ شامل تھے، وکلا شامل تھے، اور انسانی حقوق کی تنظیمیں شامل تھیں، تب جا کے جنرل پرویز مشرف کا حکومت کا جو تختہ ہے وہ الٹا گیا تھا اور حکومت کمزور ہوئی تھی اور انہیں جانا پڑا تھا۔ تو ہمیں بھی، ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم الگ الگ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھ کے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے الگ الگ آواز بلند کرتے ہیں۔ ہماری آوازوں کو ایک ہی جگہ سے بلند ہونا چاہیے، ایک ہی فورم پہ، ایک ہی پلیٹ فارم پہ احتجاج ہونا چاہیے، تب جا کے یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے عوام جو ہیں، اصل مسئلہ دوسرا یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اتنی زیادہ فسطائیت کے باوجود بھی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام ختم ہو، لیکن ابھی تک یہ نظام ختم نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب تقسیم ہے۔ تو باقی جناب فی الوقت جی اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔